सब्सक्राइब करें सदाम कादरी नाट पॉइंट को न्यू वीडियो देखने के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर मुनासिब ही नहीं बल्कि अफजल समझता हूँ कि आए हम और आप सभी हज़रात मिलजुल कर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगाकर एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात, काफी देर से आप बैठे हैं और निहायत कीमती गुफ्तगू आप सुनते चले आए और अभी अभी आप नाते मुस्तफ़ा सुन रहे थे। नाते मुस्तफ़ा सुन करके और इनके अंदाज और गुफ्तार की वजह से मुझे भी एक शेर याद आ गया। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्रील किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। मेरे अजीजों, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इज़हार अहमद साहब किबला फैजी ने काफी देर तक अपना फैज लुटाया। जिस दर से उन्होंने फैज पाया था वो फैज लुटाया आपके सामने और आपको मालामाल कर दिया। उतनी ही बातें काफी थी, लेकिन हमारे सरपरस्त हजरत मौलाना मकसूद साहब किबला तशरीफ फरमा है तो हमें भी कुछ कहने का मौका मिला था और इनकी वजह से मैं भी यहाँ हाजिर आ गया। मुझे पहले ही पता चला कि आपकी तशरीफ आवरी हो रही है तो मैंने भी बेहतर समझा कि मैं भी हाजिर हो जाऊं और साथ ही साथ जनाब मौलाना इब्राहिम साहब की मोहब्बत ही है कि ये चोटी के उलमाए किराम आपकी छोटी सी आबादी में तशरीफ फरमा। मेरे अजीजों, मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पेश की है, मौला करीम इरशाद फरमा रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। है किसी को एतराज इससे? अल्लाह ताला आगे और इरशाद फरमा रहा है, फी बुरूजिन मुशय्यदतिन का लफ्ज आया है कि एक मजबूत किले में भी अगर अपने आप को छुपा लो लेकिन मौत तुम्हें वहां भी पा लेगी, कतान नहीं छोड़ेगी। मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब अल्लाह ताला ने खुल्लत का ताज अता फरमाया तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो मलकल मौत हैं वो तशरीफ लाए मुबारकबाद देने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि आप बताएं कि आप लोगों की रूह कैसे निकालते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दो तरह से रूहें निकालता हूं। नेक लोगों की रूहें एक अलग ढंग से निकालता हूं और जो बद लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी रूहें दूसरे हिसाब से निकालता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया
کہ آپ بتائیں کہ کس حساب سے آپ لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ چہرہ تھوڑا سا اپنا ادھر کر لیجئے اور جب میں کہوں تو میری طرف دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ مجھے دیکھیں۔ جو ہی آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو ان کا چہرہ ایسا عجیب اور کریو شکل تھا کہ انسان دیکھتے ہی تڑپ جائے اور اپنی روح کو نظر کر دے۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی عجیب آپ کی حیات دیکھ کر کے تو آدمی تڑپ کے مر جائے گا، آپ کو روح نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر حضرت ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ ادھر موڑ لیجئے۔ آپ نے چہرے کو جب موڑا اور واپس دیکھنے کا جب آپ کو حکم ملا تو پھر آپ نے جب ملک الموت کو دیکھا تو دیکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اتنا حسین و جمیل چہرہ جس شخص کے سامنے موجود ہو وہ تو اپنی روح یوں ہی نظر کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ لے کر کے ملک الموت وہاں حاضر تھے۔ میرے عزیزو، مجھے صرف بتانا یہ ہے کہ آدمی کے اگر اعمال اچھے ہیں تو روح جو ہی نکالی جائے گی وہیں سے اس کے معاملات اچھے ہوں گے اور قبر میں بھی اس کے معاملات بہتر ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو تیسرے خلیفہ ہیں، کتنے مشہور خلیفہ ہیں؟ کتنے مشہور خلیفہ ہیں؟ 4، ماشاءاللہ۔ چلے اب میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ 4 مشہور خلیفہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ جب بھی قبرستان پہنچتے ہیں تو خوب دھاڑے مار کر آپ روتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، بہت ساری جنگوں میں آپ نے شرکت کی، بہت سارے مارکے کو آپ نے سر کیا، لیکن جب آپ قبرستان آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، جبکہ جنگوں میں آپ نے ایسی حالت کبھی نہیں دکھلائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر سب سے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اسی میں انسان کامیاب ہو جائے تو آئندہ اس کے لیے کامیابی، اور اسی میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر آئندہ بھی اس کے لیے کامیابیاں نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے افعال، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ مولا کریم سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ مولا ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بات یاد آ رہی، ایک بوڑھا شخص ہے، تقریباً اس کی عمر 80 سال ہے۔ وہ بوڑھا شخص بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا جاتا ہے۔ اس کی سانس اب اچھے ڈھنگ سے نہیں چل رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا انتظام کیا، تقریباً 2 یا 2.5 یا 3 دن تک اس نے اپنے آپ بوڑھے کو اپنے اس ہاسپیٹل میں رکھا۔ جتنی بھی ضرورتیں تھیں اس نے پوری کی، دواؤں کا پورا انتظام کیا۔ جب 3 دن کے بعد وہ بوڑھا شخص شفا یاب ہوا، اس کے سامنے جب بل رکھی گئی تو بل میں 80,000 روپیہ لکھا تھا۔ کتنا لکھا تھا؟ 80,000 روپیہ۔ وہ بوڑھا آدمی تڑپ گیا، رونے لگا، دھاڑے مار کر رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چاچا آپ روتے کیوں ہیں؟ اگر یہ پیسہ زیادہ ہے، وہ بیٹھ کے سنو تھوڑی دیر، یہ پیسہ اگر زیادہ ہے تو پھر ہم تھوڑا کم کر سکتے ہیں، مت روئے
شخص نے اتنا عمدہ جواب دیا. میرے عزیزوں اس بوڑھے شخص کا جواب آپ بھی سنیں اور کبھی جب تنہائی میں بیٹھے تو پھر اس جواب کو دہراتے بھی رہیں. میرے عزیزوں اور یہ بھی کریں کہ جب تنہائی میں کبھی بیٹھیں تو یہ بھی سوچیں کہ مجھ سے پہلے میرے دادا تھے, میرے بابا تھے, فلاں پہلوان صاحب تھے, اس دنیا سے چلے گئے. نہ جانے ان کی آنکھوں کو کن کیڑوں نے کھا لیا ہوگا, ان کے اس گال کو کن کیڑوں نے اپنی خوراک بنا لیا ہوگا, ان کے جسم کے گوشت کو مٹی نے گلا کر کے رکھ دیا ہوگا. وہ کس حال میں ہوں گے ہائے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمارا حال کیا ہوگا. میرے عزیزوں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے. بوڑھے شخص نے کیا جواب دیا میں آپ کو بتا دوں. اس شخص نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بل زیادہ نہیں ہے, یہ پیسہ زیادہ ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 3 یا 4 دن میں آپ نے 80,000 روپے کا بل بنایا. مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی, آپ نے اس کا انتظام کیا اور 80,000 کا بل بنا دیا. مولا کریم نے مجھے 80 سال کی عمر دیا تھا, کتنے کا بل بننا چاہیے تھا, ہم نے کیا کیا ہے 80 سال تک مولا کریم نے مجھے بہتر آکسیجن دیا ہے, بہتر زندگی دی ہے, اچھی صحت دیا تھا, ہاتھ میں طاقت دی تھی, پیروں میں مضبوطی دی تھی, صحت و تندرستی سے مالا مال فرمایا تھا, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب. میرے عزیزوں 80,000 کا بل دیکھ کر کے اس بوڑھے نے جو جواب دیا اس کو ہمیں اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ 80 سال تک اللہ تبارک و تعالی کتنے بہتر آکسیجن کے ساتھ ہمیں زندگی بخشا تھا, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. میرے عزیزوں جو لوگ قدر کرتے ہیں الحمدللہ, اور جو نہیں قدر کر رہے ہیں اپنی زندگی کی انہیں افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے, وہی خالق ہے. اگر وہ نہ چاہے تو میں یہاں سے پنیرا نہیں جا پاؤں گا, بیچ میں ہی میری تمام حالتیں خراب ہو سکتی ہیں. اس نے چاہا تو وہاں سے آپ کے وہاں میں آ گیا. میرے عزیزوں سب کا جب مالک وہی ہے. بڑھاپے میں کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ آدمی ایسے کرتا, ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کی بیٹی یا بیٹا یا اس کی بہو یا جو کچھ بھی ہے تو وہ کھانا کھلاتے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. اور جب ایسے ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اپنے سر کو سجدے میں ڈالتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہے کہ بڑھاپے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیر نہ اٹھنے پائے اور گھسیٹتے ہوئے چلیں, تو پھر کیوں نہیں جوانی میں عبادت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تب داڑھی رکھیں گے, بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھیں گے. یہاں علماء دین ہیں, بڑھاپے میں تو ہر کوئی بزرگ ہو جایا کرتا. میرے عزیزوں کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا بات کچھ بنتی نہیں. کبھی کبھی بولتے رہیے تو سنتا نہیں آدمی, ہاں ایسے چلاتا ہے, سنتا نہیں ہے. کس نے اس کی سنوائی کو ختم کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. میرے عزیزوں آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے منہ میں دانت نہیں تھا کہ آپ کاٹ سکیں, آپ کے ہاتھ میں توانائی نہیں تھی کہ آپ پکڑ سکیں, آپ کے پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ آپ چل سکیں, لیکن ایسی صورتحال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خوراک کے لیے آپ کی ماں کے سینے میں دودھ کا ایک چشمہ جاری فرما کر کے آپ کی پرورش فرمایا ہے. کیا اس نعمت میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر نہیں سکتے؟ میرے عزیزوں جب چل نہیں پا رہے تھے تو اللہ تعالی نے توانائی دی, ہاتھ میں طاقت و قوت دی, آنکھ میں بینائی دی اور زبان میں گویائی دی. ان ساری نعمتوں کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی. اور اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جو اس کی شکر گزاری میں لگا رہتا ہے, اس کی نعمتیں کھا کر پا کر
جو اس کی شکر میں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو اس کی ناشکری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب ہمیں جانتے ہیں، ایسا نہیں، یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ بہت بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ عقیدت میں اپنا انداز بدل دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا اللہ نے جب 5 وقتہ نمازیں ہمارے لیے فرض کی ہیں تو کیا ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، مفتی اظہار صاحب قبلہ موجود ہے، آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ یہ روایت الگ بات ہے کہ ایک ہی فرشتے کا 2 نام ہے یا یہ 2 فرشتے آتے ہیں، بہرحال یہ تفصیل نہیں۔ دوسری بات، 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کے بال سر سے لے کر زمین تک گھسیٹتے رہتے ہیں، آنکھیں سورج جیسی ہوتی ہیں، ایسا کریہ چہرہ کہ انسان دن میں اگر ایسے شخص کو دیکھ لے تو تڑپ کر کے بے ہوش ہو جائے۔ میرے عزیزو، ایسے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں من ربک، کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بھی جان لیں، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی زبان عربی ہوتی ہے، چاہے یہاں گھاس چھیلے، میڑ باندھے اور میڑ کاٹے، چاہے کچھ بھی کرے، لیکن اس کی زبان وہاں کیا ہوگی؟ عربی ہو جائے گی۔ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندے نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پھر فرشتہ آگے پوچھے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندے کے اعمال اچھے ہیں تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابھی فیضی صاحب نے کہا کہ اور ہمارے جو شعراء بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا آپ کو کہ ہمیں اور آپ کو عشق رسول سے لگاؤ ضرور رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، بے شک رکھنا چاہیے جی۔ ہمارے دل اور جگر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہونی چاہیے۔ تو تیسرا سوال فرشتہ کہے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسی لیے نام نہیں بتایا جائے گا، صرف رجل کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر عقیدت ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے تو کہے گا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس پر جانتے ہیں کیا جواب ملے گا؟ مشکات شریف کی حدیث، 2 حدیثیں ہیں، جب اتنا جواب دے لے گا بندہ تو غیب سے آواز آئے گی کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ کون سی کھڑکی؟ جہنم کی کھڑکی۔ فوری طور پہ غیب سے آواز آئے گی کہ وہ کھڑکی بند کر کے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اور اس بندے سے کہا جائے گا سنو، تیرے اعمال اچھے ہیں اس لیے یہ کھڑکی تیرے لیے ہے، تیرے اعمال اگر اچھے نہیں ہوتے تو وہی کھڑکی تیرے لیے ہوتی۔ میرے عزیزو، دوسری حدیث پاک، اگر بندے نے جواب نہیں دیا من ربو کا ہاں لا ادری، ما دینو کا ہاں لا ادری، ما تقول فی حق ھذا الرجل ہاں لا ادری، جو لوگ دنیا میں جو کچھ کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے۔ میرے عزیزو، غیب سے آواز آئے گی کہ جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ مان بات، غیب سے آواز آئے گی کہ اب اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ اے بیٹا بیٹھو، چپ چاپ بیٹھو۔ کون سی کھڑکی کھول دی جائے؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرے اعمال اچھے ہوتے تو وہی کھڑکی تیرے لیے رہتی، تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے یہ کھڑکی تیرے لیے رہتی۔ میرے عزیزو، میں نے 12 آپ کو بتایا ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک مال، ایک عیال، ایک اعمال۔ مال کب تک ہے؟ جب تک جان میں جان، جسم میں جان ہے۔
तो मुजरी चौराहे पे भी जा करके एटीएम डाल के पैसा निकाल लेते हो, लेकिन मरने के बाद मैंने बहुत सारे जनाजे पढ़ाए, किसी की कब्र में एटीएम कार्ड या चेकबुक वगैरह डालते हुए नहीं देखा कि रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो उठ करके जाके एटीएम से पैसा निकाल लेंगे। मेरे अजीजों, जब तक जिस्म जान है तब तक माल वगैरह साथ है। जो ही रूह कब से उस सूरी से परवाज कर गई तो फिर माल वगैरह आपका साथ छोड़ देता है। तो ये माल है, साथ छोड़ दिया। कब तक ये रहा? जब तक जिस्म में जान है। मुझे अगर टाइम दीजिए तो मैं एक बात बता दूं, मेरे यहाँ एक स्टेट बैंक है, बहुत पहले से हरपुर चौराहे पे। एक शख्स बूढ़ा हो जाता है और अब वो लिख नहीं पाता है। पहले अच्छी तरीके रहती है ना जवानी में, अब बुढ़ापे में लिख लिख करके भी नुक्ता नहीं रख पाता है। जहां रखना चाहता वहां रख पाता है, कदम तो रख ही नहीं पाता, नुक्ता रखने की बात छोड़ दीजिए। एक बूढ़े शख्स को 4 आदमी पकड़ के लेके आते हैं स्टेट बैंक में और उससे विड्रॉल फार्म भरवाते हैं और जितना पैसा है उस पर दर्ज करते हैं। मैनेजर के पास जब वो फार्म जाता है तो मैनेजर कहता है कि नहीं, ये साइन मिल नहीं रही है। उस बूढ़े शख्स को लाद करके लेके आते हैं लोग, कहते ये बूढ़ा हो गया, तहरीर इसकी बिगड़ गई है, अब हाथों में वो तवानाई नहीं है, अब जहां चाहता वो लिख नहीं पा रहा है। मैनेजर मान लेता, तस्वीर देता, कहा कि ठीक है, वो सारा पैसा निकाल लेता है। वो निकालने के बाद जो ही बैंक से बाहर लोग लेके जाते हैं तो सारा पैसा चारों लोग आपस में बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं और 4 में से 3 लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। 3 लोग कहां चले जाते हैं? पता नहीं कहां गए। एक आदमी उसमें से बचा है। लोगों ने पूछा कि इस बूढ़े को तो 4 लोग लेके आए थे, कहा कि वो लोग हिस्सा पाए चले गए, मैं और एक आदमी का इंतजार कर रहा हूं, मेरा दोस्त वो आएगा कि इनको उठा के हम लोग लेके जाएंगे। सिर्फ यहां तक इसलिए लाए थे कि उनके खाते में जितना पैसा है अब इनका वक्त जा रहा है, हम लोग निकाल लें और बांट लें आपस में, नहीं तो मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरे अजीजों, आप देखें, जब तक जान है तो पैसा आपके साथ है और उसके बाद मसला खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद अयाल हैं, ये दूसरे दोस्त। अयाल कब तक साथ देंगे? मौलाना इब्राहिम साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, मौला उनकी कब्र को बुक़े नूर बनाए, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी बनाए, उनके तमाम सगायर कबायर को माफ फरमाकर जन्नत नईम में आला मकाम अता फरमाए, उनको और उनके वालिद गरामी और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फौरी तौर पे इन्होंने, इनके दोस्त अहबाब ने, सबने मिल करके फोन कर दिया कि फलां साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। किया ना? अब पहले जमाने में क्या होता था, जो लोग खबर देने जाते थे वो अभी वापस नहीं आते थे और इधर जनाजा की नमाज हो जाती थी। लोग साइकिल से 3-3, 4-4 गांव घूमते थे और जाकर के जराते थे, तब लोग आके आ पाते थे। बहरहाल मेरे अजीजों, अयाल उस वक्त तक साथ देती है जब तक कब्र में उतार न ले। कब्र में उतारने के बाद जो लोग उतारने जाते हैं वो भी वापस बाहर आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? कोई लेटता है उसमें, कोई लेटता है। बाप की कब्र बेटा लेटता है, बेटे को लेटाया बाप लेटता है। कोई भाई उसमें रह जाता है कि ठीक है तख्ता चढ़ा दो, मैं भी भाई के साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, नहीं, लेटाने के बाद आदमी बाहर निकलने के बाद मनो मिट्टी तले उसको दबा देता, दबाता है कि नहीं? बस अब यहीं तक मसला खत्म है ना? ये भी साथ छोड़ दिए। तीसरा दोस्त आमाल। अगर आमाल अच्छे हैं तो कब्र ही से उसका बदला मिलना शुरू हो जाएगा। आमाल अच्छे नहीं हैं तो उसके बदले में यहीं से सख्तियां आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, कब्र ही से दुश्वारियां तैयार हैं। मेरे अजीजों, हमें और आपको चाहिए कि ये जो हमारा तीसरा वाला दोस्त है इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आमाले सालेहा को साथ रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी उम्र इतनी लंबी हो गई, अगर आप सजदों की तड़प नहीं कर पाए अपनी पेशानी में तो आप मौला करीम से दुआ मांगते रहिए और दुआ करते रहिए, मौला हमारी पेशानी में सजदों की तड़प अता फरमा दे, हमें नमाज़े पंजगाना का हादी और इस का पाबंद बना दे।
مولا کریم ہمیں اپنی عبادت میں لگا لے. میرے عزیزو جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ ایک سجدہ بھی نہیں کر پاؤ گے، مگر آپ توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، حل من قضا حل من قضا. ہے کوئی معافی ڈھونڈنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق ڈھونڈنے والا میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں. حل من قضا حل من قضا، ہے کوئی جس کی بھی جائز ضرورتیں ہوں ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر بندہ مانگے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی. پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں، اور بالخصوص ہماری ماں بہنیں بھی بڑی دیر سے بیٹھی ہیں، وہ بھی یہ جان لیں کہ ان کے لیے بھی یہی ضروری ہے. 5 وقتہ نمازیں ان کے لیے بھی فرض ہیں، صرف بوڑھوں اور جوان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی یہ نمازیں فرض ہیں. ہاں یہ اور بات ہے آپ کے لیے کچھ ریزرویشن بھی ہے، کچھ چھوٹ بھی ہے، مہینے میں 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن آپ کے لیے چھوٹ بھی ہے، لیکن نماز سے چھوٹ نہیں ہے. اتنی چھوٹ کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہم نے بہت سارے عورتوں کو دیکھا ہے کہ 1 مہینہ کے بجائے 1.25 مہینہ، 1.25 مہینہ کے بجائے 1.5 مہینہ 2 مہینہ روزہ آ جائے اگر پورے سال میں تو رکھ لیں گی، مگر نماز 5 ٹائم کی پڑھنے کے لیے دشواری ہو ان کو. مولا کریم انہیں بھی سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ کا عادی اور پابند بنائے. میری ماں اور بہنوں ایک بات اور سن لو، ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی کرو اور اپنے اہل خانہ کی عزت کرو. بالخصوص آپ کے جو مالک یعنی شوہر ہیں ان کی بھی عزت کرو، کبھی بھی ان کی بارگاہ میں گستاخی مت کرنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے عزت نفس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا آسان ہے آپ کا جنت میں داخلہ، کتنا آسان ہے. وقت نہیں ہے، میں مختصر بتاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور الگ الگ دروازوں سے الگ الگ لوگ جائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے عرض کرتے اللہ کے حبیب میں کس دروازے سے جنت میں جاؤں گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اور مسکراتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا، علام روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا. آقا مسکرا پڑتے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، تو نے جو اللہ کے محبوب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اور اسلام کے ساتھ جو تیری خدمت ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ. میرے عزیزو مردوں کے لیے تو مشکل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر 8 دروازے کھلوا لے، لیکن عورتوں کے لیے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صرف 3 کام کرنا ہے. کتنا کام؟ 3 کام. 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، اپنے عزت نفس کی حفاظت کرتی رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے، دخلت الجنہ بأی باب شاءت، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اے میری ماں بہنوں، آپ نماز پنجگانہ کی عادی بنو، بالخصوص اپنے شوہروں کی عزت کرو. اگر وہ ذرا ناراض ہو کے آتا ہے تو اس کو خوش کرنے کی عادت ڈالو. اگر وہ گھر سے جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرو کہ مولا کریم میرا شوہر رزق کی تلاش میں گیا ہے، مولا تعالیٰ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کو روزی عطا فرمانا، اور یہ کہے کہ مولا کریم اسے حلال روزی عطا فرمانا. ابھی فیضی صاحب نے کہا حلال روزی کی جب بات آتی ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو حلال روزی کھانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مولا ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. عرب کی عورتوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر جب اپنے گھروں سے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ تو ان میں سے ایک عورت کہتی ہے جب میرا شوہر گھر سے جاتا ہے
تو میں دروازے کے آخری حصے تک میں آتی ہوں اور اسے رخصت کرتی ہوں اور واپس جانے کے بعد میں گھر میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں مولا کریم میرا شوہر جہاں کہیں بھی گیا ہے اس کی حفاظت فرمانا اور جلدی اپنے بچوں میں واپس فرما دینا. کیا اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بعض ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں جو ہرے گڑھا جئی ہے وہ ہرے تو پا جئی ہے پھر توڑ منہ نہ دیکھیں کہ نصیب ہو گیا. تو مانوز باللہ ایسے ہی کہتی ہیں. عرب کی ایک عورت کہتی ہے کہ ہم لوگ میرے شوہر جب باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتی ہیں اے اللہ اس چاند جیسے مکھڑے کو جلدی واپس فرما دینا. اس جیسا پوری زندگی میں پوری دنیا میں میرا کوئی شوہر نہیں اور اس جیسا میرے بچوں کے لیے کوئی باپ نہیں ہے. سبحان اللہ. اے میری ماں اور بہنوں آپ دعا تو کرو. اللہ تعالیٰ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کا شوہر باہر جا رہا ہے آپ اس کے لیے دعائے خیر کرو. آپ کا بیٹا باہر جا رہا ہے آپ اس کے لیے تمنائیں اور آرزویں رکھو نیک کی. اللہ تعالیٰ پوری کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے ماں اور باپ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں. میرے نوجوانوں ایک بات میری سن لو. جب تم بچپن میں تھے تمہاری بولی صاف نکلتی نہیں تھی. تم روتے تھے تو ماں دوڑ کے آ کے دودھ پلاتی تھی. وہ جان رہی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے. لیکن آج جب تم بولنے کے قابل ہو گئے ہو تو کہتے ہو کہ چپائی لہ تو نہ کچھ سمجھوا. باپ کو کہتے ہو کہ تو چپائی لہ تو ہرے نہ سمجھ میں آوتا. اے مائی تے چپائی لہ تے کا سمجھ میں. توبہ نعوذ باللہ. جب تم بولنے کے قابل نہیں تھے تو تمہاری ماں نے سمجھا میرا بیٹا رو رہا ہے بھوک لگی ہے اس کو. اور آج تم بولنے کے قابل ہو گئے ہو تو تمہاری زبان تمہاری ماں نہیں سمجھ پا رہی. میرے عزیزو ماں اور باپ کی قدر کرو. یہ ایک ایسے سائے ہیں کہ جس میں پلنے والا سایہ حاصل کرنے والا کبھی بجھاتا نہیں. بے شک. اور جس کا یہ سایہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی مسکراتا نہیں. صحیح معنوں میں دل سے نہیں مسکراتا ہے جب ماں اور باپ کی کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے صرف اگر اجازت ہو تو بس 2-3 منٹ اور. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. مدینہ شریف کی سرزمین ہے. آپ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں یعنی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. نماز جو ہی ختم ہوتی ہے آپ گھر بھاگ آتے ہیں. صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں شکایت کر دیا اے اللہ کے حبیب حضرت ابو دجانہ نماز تو پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ مگر کیا نہیں کرتے ہیں. اسے پتا چلا دعا کرنا چاہیے. صحابہ نے شکایت کیا نا کہ دعا نہیں کرتے ہیں اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں. میرے عزیزو الدعاء مخ العبادت. دعا عبادت کی مغز ہے. کیا ہے؟ مغز ہے. دعا کرنا چاہیے نماز کے بعد. اگر یہ دعا نہیں ہوتی تو صحابہ کرام کیوں شکایت کرتے؟ ابو دجانہ کی شکایت ہو گئی آقا کی بارگاہ میں. آپ طلب کیے گئے. آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو دجانہ یہ تمہارے دوست یہ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ مگر دعا میں میں شریک نہیں رہتا ہوں. میں گھر بھاگ جاتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا وجہ؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے قریب ہے. میرا آنگن یہودی کے آنگن سے قریب ہے. یہودی کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ ہے. ان دنوں میں مدینہ شریف میں صبح کے ٹائم بڑی اچھی ہوا چلتی ہے. اس کے پھل گر کر کے میرے آنگن میں آ جاتے ہیں. میں بچوں کو جگنے سے پہلے جا کر کے ان تمام دانوں کو کھجور کے اٹھا کر کے اس کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں. پھر بچوں کو میں اپنی نماز کے لیے اٹھاتا ہوں اپنے بچوں کو. وجہ صرف یہ ہے اللہ کے حبیب کہ کہیں میرے بچے بغیر اجازت کے ان کھجور کے دانوں کو کھا نہ لیں. یہ ہمارے لیے حلال نہیں. قربان جائیں میرے عزیزو. اللہ کے حبیب مسکراتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کون ہے اس میں جو اس کھجور کے پیڑ کو خرید کر ابو دجانہ کے لیے دے دے. سبحان اللہ.